अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं खाबर गुमन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन, आज एक बार फिर एक अफसोसनाक वाक़या और एक बार फिर जो टारगेट पे है और था वो पेशावर का शहर था, फूलों का शहर। नाजरीन, लेकिन आज का ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है वो इस एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल हो जाता है कि जो जगह दहशतगर्दियों ने चुनी है वो बड़ी एहसास जगह है। अभी तक जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है उसके मुताबिक 32 के करीब शहीद हो चुके हुए हैं, 150 के करीब ज़ख्मी हैं और 15 अफराद की हालत इस वक्त जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। ये इंतहाई एहसास इलाका कंसिडर किया जाता है। पुलिस लाइन्स हैं, वहाँ पे मस्जिद में ज़ोहर की नमाज के दौरान ये सारे का सारा वाक़या हुआ है। इसकी जो तफसीलात हैं सारी की सारी वो नाजरीन हम जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के ज़ियाउल हक साहब उनसे हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ज़रूर बता दें कि ये जो वाक़या जिस एरिया के अंदर हुआ है ये पुलिस लाइन का वाक़या है। ये जो एरिया है जो खैबर रोड है मशहूर पेशावर की, उसके ऊपर ये सारे का सारा ये जो एरिया जो मुश्तमल है, वहाँ पे जो बाकी अहम चीज़ें जगह मौजूद हैं, वज़ीर आला हाउस है, वहाँ पे गवर्नर हाउस है, सेक्रेटेरिएट है, उसके अलावा यहाँ पे वाक़या हुआ है उसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर सेंट्रल जेल भी मौजूद है। पेशावर हाई कोर्ट थोड़े से फासले पर है और इसी रोड के ऊपर जो पेशावर के दो जो बड़े होटल्स हैं वो भी मौजूद हैं। जो सबसे पहले हम जाते हैं अपने CCPO वहाँ पे पेशावर के, उन्होंने वाक़े के बाद बताया कुछ कि जगह क्या है, क्या वजह बनी, सुनाते हैं आपको। जमात के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है तो खुदकश के इम्कान को हम रद्द नहीं कर सकते। ये चूंकि हेडक्वार्टर्स है पेशावर पुलिस का, CTD का, FRP का, एलीट फोर्स का और टेली कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स, तो जोहर की नमाज पे यहाँ पे 300 से 400 के लगभग एहलकार जो है वो नमाज पे मौजूद होते हैं। बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि अगर पुलिस लाइन्स में इस तरह का वाक़या हो रहा है तो सिक्योरिटी लैब्स ही होगा, लेकिन ये तफ्तीश के बाद ही हमें क्लियर पोजीशन पता चलेगी। जो जगह चुनी नाजरीन दहशतगर्दों ने, बुनियादी मकसद उसका यही है कि जो पाकिस्तान की सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनको डिमोरलाइज किया जाए। ये जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है वो आपके सामने है। काफ़ी अरसे से खबरें आ रही थी कि ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को टारगेट किया जाएगा। चलते हैं ज़ियाउल हक साहब, हमारे जो पेशावर के ब्यूरो चीफ साहब हैं उनके पास। ज़िया, ये बताइएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये जो जगह है जहाँ पे ये आज दहशतगर्दी का वाक़या अफसोसनाक हुआ है, उसके जो कुर्ब जवार में कौन कौन सी अहम इमारतें मौजूद हैं और कितने जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं जिनको क्रॉस करके वहाँ पे मुबैना तौर पर जो भी सुइसाइड बॉम्बर पहुँचा या उससे पहले ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद था। अगर ये सारे का सारा प्लान हुआ है तो इतना बड़ा वाक़या हुआ है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे प्लानिंग हुई होगी। नाज़रीन सुनना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जगह का अहाता कर दें। जी खबर भाई, शुक्रिया। लेकिन इससे पहले मैं बताता चलूँ कि पिछले 1 माह से खैबर पख्तूनख्वा और जो जम अजला हैं वो बाकायदा जो है दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं, जिसमें डेरा इस्माइल खान का वाक़या, लकी मरवत का वाक़या, बन्नू CTD का जो वाक़या वो बहुत मशहूर वाक़या हुआ, इसके बाद सवाबी में वाक़या हुआ, आज भी पेशावर में भी वाक़या हुआ और पेशावर में मुख्तलिफ थानों में भी वाक़यात हो रहे हैं जिसमें पुलिस एहलकार और फौजी एहलकारों को टारगेट किया जा रहा है। और आज जहाँ पर ये वाक़या हुआ है ये तो पेशावर की पुलिस के दिल में ये वाक़या हो गया है, दिल के अंदर उसको जो है हमला किया है उस पर। और उसकी वजह यह है कि ये जो पुलिस लाइन है ये रेड जोन के इंतहाई हसास इलाके में वाक़या है और इसके इर्द गिर्द तमाम जो सिक्योरिटी की सख्त तरीन चेकिंग होती है। और ये जो इस इलाके को अगर हम कहें तो ये मुकम्मल तौर पे कवर्ड है CCTV कैमरों से, मुकम्मल तौर पे कवर है पुलिस के नाकों से और मुकम्मल तौर पर ये कवर है पुलिस की सेंसिटिविटी और चेकिंग के वाले से भी, क्योंकि इससे जो मेन शाहराह से जब ये पुलिस लाइन की तरफ आता है तो 500 गज़ का फासला है जहाँ से ये मेन शाहराह से पुलिस लाइन का फासला है। तो वहाँ पे जब आदमी इंटर होता है तो वहाँ बाकायदा उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है, किसी गैर ज़रूरी बंदे को दाखिल होने नहीं दिया जाता, गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग की जाती है। फिर इसके साथ सिविल सेक्रेटेरिएट है जहाँ पर काबीना का इजलास भी होता रहता है, चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर बैठता है इस पुलिस लाइन के अपोजिट। इसके साथ
जो होम डिपार्टमेंट है उसका दफ्तर है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है और साथ पुलिस लाइन। लेकिन जो पुलिस लाइन के अंदर वाक़या हुआ है, जब पुलिस लाइन के गेट में भी आप दाखिल होते हैं तो उस वक्त तक इवन के मीडिया के नुमाइंदे तो काफ़ी शनासाई होती है पुलिस एहलकारों के साथ, लेकिन गेट पे जब तक के जो मीडिया के नुमाइंदों को भी एंट्री ना हुई हो और किसी पुलिस अफसर ने उनकी इजाज़त न दी हो तो दाखिल नहीं हो सकता इस गेट पे। जहाँ पर जी बताइएगा, अभी तक किस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है? कुछ सुसाइड बॉम्बर हो सकता है या ऑलरेडी वहां पे प्लान्ड है, कुछ डिवाइस भी लगाया जा सकता है? जी देखें खबर भाई, ये ऐसी एक सूरत हाल है कि इस वक्त और इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। मैं अभी भी आपको बताऊं, क्योंकि अभी तक पुलिस जो है तो रेस्क्यू में लगी हुई है। पुलिस अभी तक अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू ही नहीं कर पाई है और उसकी वजह यह है कि जो मस्जिद की जिस तरह इमारत शहीद हुई है, मस्जिद की छत जिस तरीके से गिरी है उसका स्ट्रक्चर ही बैठ गया। तो उस स्ट्रक्चर के नीचे जहाँ पर ये छत गिरी है, इस एक छत के नीचे एक सफ़ में 60 अफराद एक वक्त में खड़े होते हैं और इस छत के नीचे 11 सफ़ें थी। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि 500-600 एहलकार, 500-600 अफराद जो है तो नमाज पढ़े होते हैं और जुमे के दिन तो ये 1000 से ज़्यादा चली जाती है तादाद। चूँकि ये पुलिस लाइन होती है तो यहाँ पर ही जो है तो पुलिस के एहलकार और पुलिस के अफसर जो है ना आकर जुमे की ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे थे और उस वक्त ये वाक़या हुआ। और ये वाक़या बता रहे हैं कि पहली सफ़ में ही मौजूद कोई एक शख्स था कि जिसने कि पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। अभी तो ये तहकीकात होनी है, उसके बाद पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। तो जो ही इमाम ने अल्लाह अकबर का उसी के साथ ही पीछे से जो है तो जो हमलावर थे उसकी तरफ से भी अल्लाह अकबर की आवाज़, जो हमें ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं। और फिर ये धमाका हुआ है और धमाका इंतहाई शदीद नोयत को था ही था। यकीनन ये तो बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैब्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त कैजुअल्टी हो रही है वो ये है कि जो मस्जिद की छत है वो पूरी की पूरी नीचे गिर गई है और उसके नीचे लोग जो है तो उसके जद में आए हैं, जिसकी वजह से अभी तक उस स्ट्रक्चर को हटाने के लिए भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुख्तलिफ कटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है तो दीगर मशीनरी जिसमें पाक आर्मी भी मावनत दे रही है और सिविल इंतजामिया भी अपनी जो भी चौधरी गुलाम कर रहे हैं आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तौर पर मलबा हटाया नहीं जा सका है, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अभी तक इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला पूरी। चौधरी गुलाम साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। चौधरी साहब जी, चौधरी साहब। ज़ियाउल हक साहब, आप एक जिम्मेदार और कॉम्पिटेंट सहाफ़ी हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीने से मसलसल, जैसे आपने शुरू भी कहा कि बेशुमार वाक़यात हो गए हैं केपी में, बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, इस्लामाबाद में, और कोई हिस्सा पाकिस्तान का रह नहीं गया जहां खून रेजी नहीं हुई। ये वेव आई हुई है, अफ़गानिस्तान में अमन आ गया जिनको आप दहशतगर्द कहते थे, यहाँ आप जो आगे लगे हुए हैं। तो एक तो ये इसका हमें जवाब दें कि पाकिस्तान क्यों इस वक्त मरकज़ बना हुआ है दहशतगर्दी का। दूसरा, ये बात तो नज़र आ रही है कि बंदा जो है वो सरकारी वर्दी में या उन्हीं में से कोई यानी वो पेनिट्रेट कर गया हुआ है, वरना इतनी सिक्योरिटी और इतने हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर आम आदमी तो घुस नहीं सकता। तीसरा ये है कि जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, हुकूमत का और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का क्या रोल है? कोई कातिल, कोई दहशतगर्द, कोई खून रेजी करने वाला बंदा जो है इनके हत्थे नहीं चल रहा, तो मुल्क को किसके हवाले कर दिया गया है? और इनका असल एजेंडा तो यही था मुल्क में अमन और अमान, उसके बजाय ये किस काम में बिजी है? जी ज़िया जी, जिस तरीके से आपने जो आवाज़ जो है तो मैं सही तरीके से सुन नहीं सका हूँ, लेकिन जो आपने ओवरऑल सिक्योरिटी के हवाले से मुझे लगता है कि आपने पूछा है, और इसके अलावा जो ये वाक़या हुआ है इस हवाले से, तो यहाँ यकीनन जिस किस्म के ये वाक़यात हो रहे हैं और पै दर पै वाक़यात हो रहे हैं और इसमें जो टारगेट किया जा रहा है वो पुलिस फोर्स को
ترجیح بنیادوں پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. چاہے جدھر بھی آپ دیکھ لیں, ڈیرہ اسماعیل خان میں دیکھ لیں, لکی بروت میں دیکھ لیں, بنو میں دیکھ لیں, اس وقت سوابی پشاور میں مختلف جگہوں پہ ہمارے جو افسران ہیں ڈی ایس پی لیول کے, ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے. تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چونکہ پولیس جو ہے نا فرسٹ لائن ڈیفنس فورس ہوتی ہے, اور یہ اس کا تعلق بھی چونکہ عام عوام سے ہوتا ہے, تو اس کو ٹارگٹ کر کے ایک خوف و ہراس کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جیسے کہ یہاں پر جس طریقے سے آرمی چیف نے پہلا پشاور کا دورہ کیا تھا, اور انہوں نے بہت واضح پیغام دیا تھا کہ ہم کسی کو بھی جو ہے تو ملک کی سیکیورٹی کے ساتھ اور ملک میں جو امن و امان کی صورتحال کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے, اور ہر اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے جو کہ عوام کے دشمن ہوگا, جو کہ سیکیورٹی فورسز کو دشمن ہوگا, اور جو کہ ملک کی سیکیورٹی کو خراب کرے گا. اور اس کے خلاف بھرپور کارروائیاں بھی شروع کی گئی ہیں اور کافی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. جی زیاد, دو زاویوں سے جو ہے انفارمیشن جو میرے خیال میں ناظرین چاہ رہے ہیں, ہم بھی آپ سے یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس ایریے کے اندر یہ پہلا اس طرح کا دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, کیونکہ ماضی کے اندر بھی آپ نے دیکھا پشاور ٹارگٹ رہا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بھی اس مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے, خاص طور پر نماز جمعہ, تو کیا جب باہر سے لوگ آتے ہیں یا صرف اندر جو پولیس لائنز کے اندر پولیس کے رہائشی ہیں پولیس مین وہی صرف نماز پڑھتے ہیں؟ جی, ایک تو یہاں پر نماز کے علاوہ بھی اس ایریا میں کوئی غیر متعلقہ شخص داخل نہیں ہو سکتا ہے. وہ اسی وقت داخل ہوگا جب وہ اپنی شناخت کروائے گا, اور یا وہ جو ہے تو بتائے گا کہ وہ اس پولیس جو لائن ہے اس کا حصہ ہے, کیونکہ اس پولیس لائن کے اندر بھی کوئی 5-6 دفاتر ہیں کہ جو پولیس سے ریلیٹڈ ہیں, جس میں سی ٹی ڈی کا دفتر ہے, جس میں اس کے علاوہ جو ہے تو یہاں پر ابابیل سے ایک پولیس موٹر سائیکل کی فورس ہے. اس کے علاوہ جو ہے تو پشاور پولیس کا مین مرکز ہے, اور یہیں پہ جو بھی واقعات ہوتا ہے تو کوئی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے تو یہاں پر ہی ان کی نماز جنازہ بھی اسی میدان پڑھائی جاتی ہے. تو یہاں پہ کوئی غیر متعلقہ شخص تو ایک داخل نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جب یہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے, چاہے وہ عام دنوں میں نماز ادا کی جا رہی ہے اور جمعے کے دن تو سخت سیکیورٹی ہوتی ہے, تو یہاں پر باقاعدہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ مسجد کے باہر تعینات ہوتے ہیں. اور جمعے کے دن یہاں پر چونکہ سول سیکریٹریٹ کی بھی یہاں پہ اہلکار کام کرتے ہیں اور پولیس کے, لیکن زیادہ تر یہاں پر پولیس کی اپنی بہت بڑی نفری ہوتی ہے, چونکہ یہاں پر بیرکس ہیں, یہاں پر ہاسٹلز ہیں, اس کے اندر بھی پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں, تو وہ بھی آتے ہیں نماز ادا کر. اس ایریا کے اندر یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے آپ کی نظر میں؟ جی, اس سے پہلے بھی یہاں پر واقعہ ہو چکا ہے, لیکن وہ پولیس کے گیٹ پہ ہوا تھا اور اس کو جو ہے تو ناکام بنا دیا گیا تھا کہ وہ پولیس لائن کے اندر داخل نہ ہو سکے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ یقیناً بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے, اور اس کو پولیس ابھی تک سی سی ٹی وی کی فوٹیج ابھی تک نہیں سامنے آ رہی. وہ مطلب ظاہر ہے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بہت سینسٹیو ایریا ہے, تو سی سی ٹی وی کورڈ ایریا ہے, تو بھی فوٹیج کیوں نہیں سامنے آ رہی؟ خاور بھائی, ابھی تک آئی جی جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آ کر اس واقعے کی وضاحت نہیں بیان کر سکے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے ہے اور اس کی وجہ کیا بنی ہے. تو وہ اس وقت میں جیسے بتاؤں کہ اس وقت وہ ریسکیو پہ لگے ہوئے ہیں. تمام سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہے وہ پولیس حکام نے اپنے قبضے میں لے لی ہے اور اس پہ باقاعدہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے, لیکن ابھی تک اس کو پولیس جس طریقے سے اپنی سی سی ٹی وی ریلیز کرتی ہے وہ ابھی تک پولیس نے ریلیز نہیں کی ہے, کیونکہ وہ اس کے محرکات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جو افراد جس طریقے سے ایک حملہ آور ہوتا ہے, خودکش حملہ آور ہوتا ہے تو جہاں پر ہوتا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے. یہاں پر چھت ہی گر گئی ہے. اب اس چھت گرنے کی وجہ سے ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حملہ آور کس روپ میں آیا ہے, کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پولیس کے یونیفارم پہنا ہوا تھا. تو اب اس کی چھان بین ہو رہی ہے کہ آیا یہ پہلے سے ہی یہاں پر موجود تھا, اور اگر پہلے سے موجود تھا تو کیسے موجود تھا, کیونکہ وہ پھر مسجد میں داخل ہوا ہے باہر سے. بہت شکریہ یہ ساری انفارمیشن ہمارے شیئر کرنے کے لیے. چوہی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. یہ دہشت گردی کا واقعہ, اس سے پہلے وارننگز تھیں آپ کے سامنے, خاص طور پر جب سے آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا کہ جو ہے ڈیوڈ لائن کے اس پار جو ہے وہاں پہ امن نظر آ رہا ہے, اور ہماری طرف یہ سارے کے واقعات اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. ظاہر ہے اس طرح کے سینسٹیو ایریا کے اندر جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو سوالات تو بہت اٹھائے جاتے ہیں. آج پرائم منسٹر نے بھی پوچھا آئی جی پولیس سے کہ یہ پولیس لائنز ہیں, اتنے زیادہ سیکیورٹی چیک پوائنٹس ہیں,
تو ایک بندہ کیسے پہنچ گیا اتنی بڑی تعداد کے اندر، یہ جو بارودی مواد ہے وہ کیسے اندر چلا گیا، جو بھی وجوہات بنی وہ تو لیٹر آن انویسٹیگیشن کے ذریعے پتہ چل جائے گا. لیکن آپ کی نظر میں یہ موجودہ جو دہشت گردی کی ویو ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ یہ اس کا جو دو تین ہی وجوہات. ایک تو پاکستان کو مستقل حالت جنگ میں رکھنا، بلکہ خانہ جنگی کے اندر اس کو ملوث کرنا، اور یہ پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے، اکانومی اس کی نیچے بیٹھ گئی ہے، اور انڈیا جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے اور بڑھ کے مارتے ہیں جی دیکھیں پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا. تو ایک تو پاکستان کو انتہائی عدم استحکام کا شکار کرنا ہے ہر طریقے سے، اور یہاں تمام قسم کے انویسٹمنٹ کو پاکستانیوں کو اور غیر ملکیوں کو کہ وہ پاکستان کا رخ نہ کریں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں آ گیا جی فلاں بڑے ہوٹل میں بھی نہ جائیں اور پاکستان میں کوئی نہ آئے. پھر وہاں افغانستان میں امن ہو گیا ہے، لیکن نہ ان کو افغانستان میں امن چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا ہے، بد امنی کا شکار کر دیا ہے، تاکہ لا محالہ پاکستان جو ہے وہ بھی ریئیکٹ کرے گا، وہ ان گروہوں کے خلاف کارروائی کرے گا، ان کو پکڑے گا، جس کے نتیجے میں اکراس بارڈر ٹیررزم بھی بڑھے گی، ادھر بھی واقعات ہوں گے ادھر بھی ہوں گے. اور جو بڑا خدا کر کے سال 2 سال پہلے وہاں سے غیر ملکی فوجیں نکلی تھیں، دوبارہ سے یہاں بد امنی اور خانہ جنگی کو ہوا دے کے جنگ کا ماحول پیدا کر دیا جائے، اور پاکستان اور مسلمانوں کے دشمن جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے. اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. اچھا جو صاحب بدقسمتی دیکھیں ہمارے ملک کی موجودہ حالات ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں، اور اوپر سے یہ جو بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے ناظرین، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. ایک تو کیجولٹیز کے حوالے سے بھی، اور باقی جو جگہ جو ان دہشت گردوں نے چنی ہے، آپ دنیا کو تو یہی میسج پہنچا رہے ہیں وہ کہ دیکھیں ہم جہاں پہنچنا چاہ رہے تھے ہم پہنچ جائیں، اور کہیں پہ بھی ہم پہنچ سکتے ہیں. یہ ایریا جو پشاور کے ایریا کو علاقے کو جانتے ہیں، پشاور جن کا آنا جانا ہے وہ بڑا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑا ہی ایک سلیکٹ کیا گیا یہ ٹارگٹ، اور وہاں پہ یہ سارا حملہ کیا گیا. ہمیں امید ہے ہماری بہادر سپاہ، ہماری بہادر افواج بارڈرز کے اوپر موجود ہیں، لیکن اندرون خانہ جو ہماری جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں داخلہ کی سطح کے اوپر، ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب امید ہے ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ واپس آ گئے ہیں ملک کے اندر، کیونکہ پچھلا ہفتہ 10 دن تو لندن کے اندر ہی موجود تھے، اور پرائم منسٹر صاحب بھی یہاں پہ ہیں. نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کے تحت مختلف کام ہونے تھے. اب تو وہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہوا ہے وہاں پہ پشاور کے اندر. نہیں تو آج ہمیں جو ہے نا بغیر کسی وہ جو ہے انویسٹیگیشن کے تفتیش کے بیان آ جانا تھا جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہاں پہ بیٹھی ہے تو یہ انہی کی ذمہ داری ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو وہاں پہ پشاور کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ ایک قومی مسئلہ ہے. اس میں ہمیں اکراس پولیٹیکل پارٹیز، تمام ہمارے ادارے، تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم یہ جو ریسنٹ جو دہشت گردی کی لہر آ رہی ہے اس کا ہم نے کس طرح سامنا کرنا ہے، کیونکہ دشمن ہمارا وہ اس کے نزدیک ہم جتنے مرضی لڑتے رہیں، لیکن اس کا ٹارگٹ بالکل چوہدری صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام جو ہے اس کو پھیلانا ہے، تاکہ پاکستان کے اندر اگر تھوڑی بہت جو سیمبلنس اب نظر آ رہی تھی کہ ہم کو بہتری کی طرف جا رہے تھے اس کو بھی روکا جا سکے. چوہدری صاحب اگلی سٹوری کی طرف جاتے ہیں. آج دوبارہ سے آپ کو بتاتے چلیں، آپ کی یاد دہانی کرواتے چلیں کہ پنجاب اسمبلی 14 جنوری کو تحلیل ہوئی تھی، 14 اپریل کو جو ہے 90 دن پورے ہونے ہیں، اور ابھی تک 16 دن گزر چکے ہوئے ہیں، باقی 74 دن باقی ہیں. جو آئین کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 105 کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 224 کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 218 کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہے انتخابات کروانا ضروری ہیں. یہ پنجاب کی صورتحال ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر وہاں پہ 18 جنوری کو اسمبلی تحلیل کی گئی، وہاں پہ جو 90 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہے وہ 18 اپریل کو پورا ہوتا ہے، اور 12 دن گزر گئے ہوئے ہیں. اور جو صاحب آج ایک بڑا جو ہے مجھے تو کم از کم بڑا عجیب و غریب لگا، اس کے ضرور آپ اس کے اوپر کامنٹ کیجئے گا کہ وزیر خارجہ ابھی 2 دن کے وزٹ پہ ہیں وہ رشیا، ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے ٹی وی کے اوپر چلا کہ ضمنی اور عام انتخابات سے قبل دہشت گردی معنی خیز ہے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے فارن منسٹر جو اس وقت رشیا کے اندر موجود ہے، ان کی طرف سے یہ بیان ہے.
اب اس کو ذرا آپ کا جو صحافیانہ تجربہ ہے اوور دا ڈیکرز، یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا معنی خیز، کس حوالے سے یہ معنی خیز ہے؟ بس یہی ہے نا کہ کچھ ایلیمنٹس یہی نہیں چاہتے کہ یہاں استحکام آئے، اور اس کا راستہ الیکشن کی طرف ہے، الیکشن کے ذریعے عوام کے اعتماد سے حکومتیں بنیں، تو اس کو روکنا ہے۔ تو نہیں، ایک تو وہ تو نظر آ رہا ہے واضح کہ جب پاکستان کے اندر عدم استحکام ہوگا تو اس کے بعد کہاں پہ ہمیں سیاسی استحکام پیدا ہوگا، کہاں پہ معاشی استحکام پیدا ہوگا، لیکن وہ کچھ خاص مجھے جو لگ رہا ہے، جو میری تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے، آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے جو سابق پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے ایک الزام لگایا عمران خان صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کے اوپر کہ جی انہوں نے کسی دہشت گرد آرگنائزیشن کے ساتھ انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے تاکہ وہ پلان سی بنایا جائے، پلان سی کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے فزیکلی۔ تو یہ کوئی آپ کو کچھ ڈاٹس کنیکٹ آپ کر پا رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں، پہلے تو یہ کہتے جی وہ کس طرح جی اس طرح کے الزامات لگائے ہیں۔ بھائی پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے قتل کے منصوبے کے حوالے سے سابق وزیر بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، سابق وزیر اعلیٰ پرویز لائی اور 2-3 اور بندے جو تھے ان سب کے نام نہیں لیے تھے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ان لوگوں کو ذمہ دار سمجھا جائے۔ تو اس طرح نہ کریں۔ اگر عمران خان کے پاس کوئی اطلاع ہے کہ، اور اب ان کی اطلاع کوئی ہوائی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو تو گولیاں لگ چکی ہیں، وہ تو موت کے منہ سے واپس آ چکے ہیں۔ وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر، بھائی آپ اس کی پہلے حملے کی بھی پراپر جو ہے انویسٹیگیشن کوئی نہیں کی جا رہی، تمام ملزموں کو نہیں پکڑا جا رہا، نہ ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، نہ عمران خان سے پوچھا جا رہا ہے بھی آپ جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں آئیں ان کے آمنے سامنے بیٹھے، کنفرنٹ کراتے ہیں۔ اگر وہ ملزم ہے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ واپس لیں اپنے الزام اور جو اصل ملزم ہے ان پر کنسنٹریٹ کریں۔ اب ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ کس بندوں نے جا کے وہ جو نوید نامی ملزم ہے اس کی ویڈیو بنوائی اور کس نے چلوائی آنن فانن، اور وہاں چھت پر جو گولیاں کون چلوا رہا تھا اور چھت پر لوگوں کو کس نے چڑھنے دیا۔ یہ کچھ چیزیں چھپی نہیں رہتی۔ اگر ہمارے سطح پر جو کہ ہم نہ تفتیش کرنی ہے، نہ کوئی ہمیں پتہ کیا کرنا ہے، یعنی بظاہر جو واقعات ہے، تو یہاں ماحول اچھا پیدا نہیں کیا جا رہا۔ معاف کرنا، کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ملک میں الیکشن ہو، حکومتیں بنیں، ملک آگے بڑھے۔ وہ چوہدری صاحب آپ کو سنواتے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو اس وقت لا منسٹر ہیں، وہ فرما رہے ہیں، وہ کوئی توجیحات بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر جو کیئر ٹیکرز گورنمنٹ بنی ہے، خاص طور پر پنجاب اور کے پی کے اندر، وہاں پہ اگر حالات بنے تو آئین کے اندر ان کے پاس کچھ اس طرح کی مشگافیاں موجود ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے جو الیکشن کا ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، کوئی معاشی لحاظ سے کوئی ایسی صورتحال سے اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی صورتحال بنے، تو بالکل کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن موجود ہے۔ آئین میں ایسی شکیں ہیں جن کی وجہ سے آپ اختیار دیتے ہیں آئین کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ اس میں وقت کی کمی بیشی کی جا سکتی ہے، لیکن جو قانون اس وقت صورتحال کے مطابق جو آئینی وقت ہے وہ 90 روز ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، انہوں نے کچھ ماضی کی مثالیں بھی پیش کی ہیں اپنے اس آرگومنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ سنواتے ہیں اور اس کے اوپر ضرور آپ تبصرہ کیجئے گا کہ کیا یہ مثالیں ٹھیک پیش کر رہے ہیں؟ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے 1988 میں سیلاب جب آئے تھے تو انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے، اگست میں حالات ایسے نہیں تھے کہ انتخابات ہو سکے۔ اسی طرح جنوری میں انتخابات ہونے تھے سن 2008 میں، لیکن محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے وہ ایک اتنا بڑا حادثہ تھا کہ اس کی وجہ سے سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ تبدیل کر کے اس کو 6-8 ہفتے آگے لے گئے تھے۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور آئین میں گنجائش ہے اس طرح کی۔ اچھا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ایک اچھی بات ہے، وہ لا منسٹر ہیں، وہ یہ بھی بات مان رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو مینڈیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہی ہے، کہ یہ پولیٹیکل سے زیادہ میرے خیال میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ممکنہ طور پہ وہ دیکھیں گے کہ جب
قومی اسمبلی کے اتنے حلقوں میں انتخابات ہونے ہیں, 2 صوبوں میں ہونے ہیں, تو اس کے لیے جو اخراجات اور یہ سارے معاملات ہیں, اور دوسرا جو سینسس کے حوالے سے تھا کہ سینسس اناؤنس ہوئی ہے, تو یہ ساری چیزیں اسپیکولیشنز پہ ہیں. یہ سارے ڈیسیجنز جو ہیں یہ الیکشن کمیشن میں ہونے ہیں. اچھا جوئی صاحب دیکھیں, اس سے پہلے بھی جب میری آپ سے بات ہوتی رہی ہے, آئین تو بڑا واضح ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں, لیکن خدشہ یہ پہلے بھی رہا ہے اور ابھی بھی یہاں پہ اسلام آباد کے اندر جو ہے خدشات پائے جا رہے ہیں کہ موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ الیکشن وقت پہ کرانے کے حوالے سے کچھ لہت و لال سے کام لے رہی ہے. مزید اس حوالے سے کچھ باتیں, کچھ انفارمیشن میرے پاس موجود ہے, یہ آپ کے ساتھ ناظرین بریک کے بعد شیئر کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. یہ انتخابات کو ملتوی کرنے کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جب سے اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں کے پی اور پنجاب کی, تب سے کوئی نہ کوئی آرگومنٹ پیش کیا جا رہا ہے. اور حاجی غلام علی گورنر کے پی, جن کا بنیادی کام آرٹیکل آئین کا 105 کے تحت یہ ہے کہ امیجیٹلی جب اسمبلی آپ نے ڈیزالو کی تو فوراً ہی آپ کو تاریخ دے دینی چاہیے تھی, لیکن وہ سمدھی بھی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے, ظاہر ہے سیاست تھوڑی بہت ان کو بھی سمجھ آئے, وہ کیا ایک توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ الیکشن فی الوقت جو ہے شاید ان کے بس میں تو نہیں ہے. میرا اختیار نہیں ہے کہ میں کہوں کہ الیکشن ہو یا نہ ہو, بلکہ ادارے انٹیلیجنس جو ہمارے دیگر ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور رپورٹ دیں گے, اور الیکشن کمیشن ان کے مابین میں. اس کے بعد وہ معاشی بحران کی بھی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے معاشیات کو ڈیل کرنا, وہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے فیصلے لینا ہے, لیکن ظاہر ہے گورنر ہے ان کو بھی پریشانی تو لاحق ہے. جو ریاست اس وقت کچھ بحران میں, یہ بھی ایک بحران ہے الیکشن کا, لیکن اس کے علاوہ ہماری اکانومی کی حالت دنیا کو پتہ ہے, ہماری معاشی صورتحال, صنعتی اس وقت جو بحران ہے, تو ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے. ملک احمد صاحب نے تو بالکل وہ جو قصہ ہی تمام کر دیا تھا کہ جی 90 دن کی کیا بات کرتے ہیں, 90 دن آئین کہتا تو ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. اب یہ جو ہے الیکشنز کا کہ 90 دن کے اندر آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, لیکن اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہوگا. ناظرین, اسی مدعے کو لے کے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب لاہور ہائی کورٹ پہنچے. وہاں پہ جسٹس جواد حسن صاحب نے جو ہے اس پٹیشن کو سنا. وہاں پہ انہوں نے آج کیا ریمارکس دیے اس کیس کو لے کے. انہوں نے کہا, ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے سوال پوچھا جو وہاں پہ حکومت کے وکیل آئے تھے کہ جناب اعلیٰ آپ تیاری کر کے نہیں آئے, آپ کو نہیں پتا تھا, میں نے اور باقی تمام لوگوں نے اخبارات پڑھ کے کیس کے حوالے سے لگنا ہے, تیاری کر لی, لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا. میں نے اس متعلق تمام کیسز کو نکالا اور تیاری کی. جس طرح فرما رہے ہیں, آپ لوگوں کے سامنے تمام ججمنٹ نکال کر لایا ہوں. آپ لوگ اس طرح کام کریں گے تو کیا عدالتی کام میں حرج نہیں ہوگا؟ جیسے صاحب فرما رہے ہیں ان کے ساتھ جو ان کا مکالمہ چل رہا ہے سرکاری وکیل کے ساتھ, کیا آپ نے عدالت کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ یہ درخواست 2 دن پہلے 4:30 بجے لگی تھی. یہ جج صاحب نے فرمایا کراچی میں تھا جب مریم نواز لاہور پہنچی تو ایئرپورٹ پر ہی پٹیشن پڑھ کر میں نے تیاری کر لی. اس کے بعد جج صاحب فرماتے ہیں کہ میرا بھی جہاز اسی دن لینڈ کیا جس دن مریم صاحبہ لاہور میں اتری, میں بھی وہاں پھنس گیا تھا. میں تو کیس کو التوا میں رکھنے کا بالکل عادی نہیں ہوں. یہ عدالت کی توہین ہے کہ کسی لا افسر نے تیاری نہیں کی. یہ تحریک انصاف کا کیس نہیں, یہ پاکستانی عوام کا کیس ہے. جج صاحب نے فرمایا گورنر کا نمائندہ INI پرنسپل سیکرٹری کو تو ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد جج صاحب نے فرمایا کہ عدالت نے اتنی کتابیں پڑھی اور تیاری کی مگر یہاں وقت مانگا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے وفاق اور گورنر پنجاب اور دیگر کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں. اب اس کیس کو جو ہے فیصلہ اگلی جو ہیئرنگ ہوگی وہ 3 فروری کو ہوگی اور اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ ہوگا. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, اس کے اوپر ان کی کیا آبزرویشن ہے, سنتے ہیں. عدالت نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن نے تو ہونا ہی ہونا ہے, چاہے گورنر صاحب تاریخ دیں یا نہ دیں, تاریخ تو اس کی الیکشن کی 90 دن سے پہلے ہونی ہے. عدالت نے یہ بھی بڑا واضح کیا ہے کہ اس میں ہر دن میٹر کرتا ہے, ایک دن کا ڈیلے جو ہے وہ 90 دن کے جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو کھا رہا ہے. اچھا جوئی صاحب, اسلام آباد کے اندر عدالت نے کہا کل الیکشن کرائیں, وفاقی حکومت نے کہا, الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اتنی جلدی الیکشن کروانا, تو لاہور میں کوئی ایسا سین تو نہیں آپ بندہ دیکھ رہے؟ جی یہ تو ہر کوشش کریں گے, لیکن میں آپ کو صرف لطیفہ نما خبر دے دیتا ہوں, ڈاکومنٹ میرے پاس ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان, انہوں نے ایک کیس میں کچھ سال پہلے جب حکومت نے کہا کہ نہیں ہم اس وکیل کو 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں,
تو انہوں کا اتنی آپ نے فوج رکھی ہوئی ہے سرکاری، ان کے ہوتے ہوئے آپ 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ آج میں آپ کو ڈاکومنٹ کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے یعنی فیڈرل گورنمنٹ نے دونوں نے مل کے ایک وکیل ہائر کیا ہے، اور آپ بے ہوش ہو جائیں گے کہ اس وکیل کو 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ فیس دینے کا آرڈر جاری کیا ہے وزارت قانون، کس کام کے لیے؟ محکمہ قانون پنجاب نے۔ اس کیس میں گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہونے کے لیے ہائی کورٹ الیکشن ڈیلے کروائے جائیں؟ نہیں، جو بھی کرائے، یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ ایک وکیل ہے، وہ آپ کی اور میری برادری سے نہیں ہے، غالباً عوام برادری ہے، ان کو دیا گیا ہے۔ لیٹر کی کاپی میرے پاس ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہے تو دیکھ لیں۔ یہ حشر ہے، ادھر آپ کا ڈالر 300 تک چلا گیا ہے، ادھر مہنگائی کدھر تک چلی گئی ہے، یہ ان کی حالتیں ہیں۔ چوہدری صاحب، یہ معیشت کے اوپر بریک کے بعد بات کرتے ہیں، لیکن چوہدری صاحب انٹینشنز ان کی واضح نظر آ کے الیکشن شاید وہ آپ کو وقت پہ نہ دیں، کوئی نہ کوئی بہانہ نکال ہی لیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، جب موجودہ حکومت آئی تو ہمارے محترم جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے تو کیا دعوے کر رہے تھے آنے سے پہلے، یہ سنیں پہلے۔ ہم وہ کرپٹ پریکٹسز جو عمران خان کے دور میں ہوئی، جو انکمپٹنس کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے، ہم اس کو ختم کر دیں گے، چیزیں ول سیٹل ڈاؤن انشاءاللہ۔ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے کہ قیمتیں نیچے آئیں گی؟ جی ایبسولوٹلی، ہمیں اس کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیم بھی ہے، تجربہ بھی ہے کس طرح مہنگائی کو، اس کے ناسور کو کنٹرول کرنا۔ کوئی اسی طرح کے جو خیالات کا اظہار مریم صاحبہ نے بھی کیا تھا کہ IMF جو مرضی کہے، ہم بالکل ان کے سامنے بالکل نہیں جھکیں گے۔ نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے، اپنی حکومت چھوڑ دے گا مگر لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ اگر سر جھکا کر عمران خان کی طرح IMF کی ساری شرائط ماننی پڑتی، سر جھکا کے عمران خان کی طرح کہہ دیتا کہ ہاں جی پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا، ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا، اسٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ دوں گا، تو یہ کوئی مشکل کام تھا؟ نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ لیکن ظاہر ہے IMF تو IMF ہے، IMF اگر آپ نے ان سے لینا ہے بیل آؤٹ پیکج تو پھر IMF کی باتیں تو ماننی پڑیں گی۔ پھر جو شہباز شریف صاحب نے کیا جو ہے ہمیں بتایا، کیا سمجھایا کہ کن کو قربانی دینی پڑے گی؟ یقیناً تکلیف برداشت کرنی ہوگی، لیکن حکومت وقت کو، اشرافیہ کو، امراء کو پہلے ہی اپنی مثال دینی ہوگی۔ اس کے بعد میں عوام سے کہوں گا کہ جناب آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں۔ یہ ممکن نہیں کہ غریب آدمی کے اوپر تو ہم مہنگائی کا بوجھ لاد دیں اور امراء، اشرافیہ اور حکومت جو ہیں وہ جناب قرضوں کے اوپر وہ عیاشیاں کریں۔ یہ نہ ممکن ہے، نہ اس کی کوئی اجازت ہے، نہ کوئی گنجائش ہے۔ اچھا، بالکل اچھی بات ہے کہ عمرہ کو قربانی دینی چاہیے، لیکن یہ جو ریسنٹ آپ نے دیکھا آئل پرائسز انہوں نے انکریز کی، کہ اس میں کن عمرہ کو، کون سے ایک خاص سیکٹر کو جو ہے پروفٹ دیا گیا، کس انداز سے دیا گیا؟ پہلے آپ کو یہ 30 کو اناؤنس کرنی تھی، پھر کیوں اناؤنس کی گئی؟ یہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب کوئی بات سنواتے ہیں کہ وہ کیا آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں؟ ایک آرٹیفیشل سچویشن کریٹ کی، کوئی وجہ نہیں قلت ہوتی۔ سوشل میڈیا میں 47 روپے سے لے کے 80 روپے تک کیلکولیٹ کر کے بتایا گیا، اس لیے ان قیمتوں کا اعلان ابھی کیا جا رہا ہے۔ ان کے لیے ایک انسینٹو ہو گیا انفارچونیٹلی۔ یہ بنیادی طور پر جب یہ انہوں نے اناؤنس کی یہ آئل پرائسز، ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ آئل پرائسز اناؤنس ہونا تھی، ان سے ایک دو دن پہلے جو ہے لمبی لمبی قطاریں ہم نے دیکھا مختلف پیٹرول سٹیشنز کے اوپر ہم کو دیکھنے کو ملی۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے جو ہے جب خاص طور پر ابھی جب یہ مریم صاحبہ آئیں اب اور اسحاق ڈار صاحب اور مریم صاحبہ کیا کہتے رہے، کیا دعوے اکانومی کو کس طرح سنبھالنا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، یہ اور آخر میں ہمیں دیکھنے کو کیا ملا، یہ بھی دیکھ لیں۔ اسحاق ڈار صاحب پر یقین رکھو، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں IMF کو میں نے ہینڈل کرنا ہے، مفتاح صاحب نے اب ہینڈل نہیں کرنا۔ میں پرانا ڈیل کرنے والا ہوں، مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اسی IMF سے ڈیل کرتے ہوئے، مجھے IMF سے ڈیل کرنا آتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب پر یقین رکھو، جیسے پنجابی کہتے ہیں پھڈا پڑا، میرا پڑا ان سے، لیکن میں نے ان کو ڈیل کیا۔ آئی ڈونٹ کیئر اگر نہیں آتے تو، میں نے کو منتیں نہیں کرنی ان کی، کانٹ ڈکٹیٹ، اگر نہیں آتے تو ویل مینیج، نو پرابلم نو پرابلم۔ اسحاق ڈار صاحب پر یقین رکھو، وہ اور یہ معیشت، یہ کوئی بجلی کا سوئچ آن سوئچ آف بٹن نہیں ہے
کہ میجک وینڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو. اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا تو اس کی حفاظت، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. نو پرابلم، آئی ڈونٹ کیئر. جی چودھری صاحب کیا کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر، آئی ایم ایف کے پاس جانا تو پھر بات تو ماننی پڑے گی ان کی. وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ایک معاملے پر پانچ ان کے بیانات، کون سا صحیح ہے؟ ہر طرح ناکام ہو گئے ہیں. ڈالر نیچے